अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसी सियासी थ्योरीज रखूंगा जिनसे आपको पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल की बिल्कुल समझ आ जाएगी। और मैं दोस्तों ये थ्योरीज इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि आज का जो दौर है वो हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर है, जिसमें बार बार लोग नज़ीर पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं। आप देखें, कहने को हमारे दुश्मन बेशक बहुत सारे हैं, अफगान तालिबान, BYC, PTM, TTP, BLA, आप नाम लेते जाएं, अवामी एक्शन कमेटी, लेकिन इन सारे दुश्मनों का एजेंडा जो सा है एक ही है। और वो एजेंडा क्या है, ये कैसे चलता है, और एक ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान भी आया कि पाकिस्तानी फौज पैसों के लिए लड़ती है। तो आज हम इन सारे सवालों का आपके सामने एक जवाब रखेंगे। और मुझे आपसे तवक्को क्या है कि अगर आपको ये बातें पसंद आती हैं तो बेशक ये वीडियो शेयर करें या ना करें, लेकिन आपने भी इस नजरिए के लिए काम करना है। ये मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि इस नजरिए के लिए हमारे 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। इसलिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। लेकिन इस वीडियो का आगाज हम बहुत आसान तरीके से करेंगे कि पाकिस्तान क्या है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान किसी कौम का नाम नहीं है। ये आज भी भारत में लोग हमें ताने मारते हैं कि तुम लोग जो से 1947 से पहले वजूद नहीं रखते थे। इसी तरह ही आजकल आप देखें, कौम परस्त भी सारे, ये चाहे कश्मीर में हो जाएं चाहे बलोच हो जाएं, एक ही बात कहते हैं कि आप, हमारी तारीख 5000 साल पुरानी है, पाकिस्तान तो 1947 में वजूद में आया। तो ये चीजें आपने बार बार सुनी होंगी। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि पाकिस्तान है क्या। पाकिस्तान किसी कौम का नाम नहीं है। 1947 से पहले हम में से कोई भी पाकिस्तानी नहीं था। पाकिस्तान एक नजरिए का नाम है। और हमारा नजरिया क्या है, ये दोस्तों मुझे इस मामले पर आपकी तवज्जो दरकार है। हमारा नजरिया ये है कि इस्लाम पहले आता है और हमारी जो कौमी शनाख्त है वो उसके बाद आती है। ये वो वाहिद चीज है जिसने पाकिस्तान को इकट्ठा रखा हुआ है। अब यहां पर इस्लाम से मुराद यह है कि इस्लाम के वो असूल जिनकी बुनियाद पर हमें बराबरी हासिल है, हमने उन असूलों को अपनाया है, हमने अपनी कौमी शनाख्त को उसके बाद अपनाया है। मैं मुसलमान पहले हूं, मैं पंजाबी बाद में हूं। मैं मुसलमान पहले हूं, मैं बलोच बाद में हूं। मैं मुसलमान पहले हूं, मैं सिंधी बाद में हूं। मैं मुसलमान पहले हूं, मैं पख्तून बाद में हूं। तो ये जो चारों कौमें थी पाकिस्तान बनते वक्त, इन कौमों ने यह फैसला किया कि हम इस बुनियाद पर इकट्ठे होंगे क्योंकि हमारा कलमा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक कलमे की बुनियाद पर हम एक कौम बन जाते हैं। तो ये वो वाहिद चीज है जिसने हमें जोड़ा हुआ है कि चूंकि पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोच हो, पख्तून हो, सब एक ही कलमा पढ़ते हैं। इस मकसद के तहत हम एक ही कौम बन जाएंगे जिसका नाम है पाकिस्तान। और इनमें उस दौर में एक और कौम भी शामिल थी जो कि बंगाली थी, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि नहीं, हमारी कबाइली असबियत ज्यादा बुलंदतर है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नजरिए को रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जो कौमी शनाख्त है वो ऊपर है और हम मुसलमान जो से हैं वो उसके बाद। तो जब ये फार्मूला पाकिस्तान वाला उल्टा हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, कौम परस्ती। तो ये बुनियादी तौर पर वो मरकजी चीज है जो कि आज के दौर में हमारे लोग समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान कोई कौम नहीं, पाकिस्तान कोई अलग किस्म की कोई एथनिसिटी नहीं, पाकिस्तान की कोई कौमी शनाख्त नहीं, लेकिन हम वो कौमें हैं जो कि एक बैनर के तहत इकट्ठी हुई हैं। और वो हमारा बैनर हमें क्या कह रहा है कि इस्लाम पहले है, हमारी कौमी शनाख्त जो सी है उसके बाद में है। तो हमने इस्लाम को हमेशा मुकद्दम रखना है। जब भी ये कौम परस्त उठते हैं, आप देखिए कि हर कौम परस्त जो सा है वो पहले अपनी कौमी शनाख्त रखता है और उसके बाद जो सा इस्लाम को लेके आता है। और अभी मैं ये पूरी चीज आपके सामने साबित करूंगा, लेकिन ये साबित करने से पहले, चूंकि मैं खुद पंजाबी हूं, तो मुझे आपको एक पंजाबी मिसाल देनी पड़ेगी कि ये हमारे पास पाकिस्तान आ गया और यहां पर पाकिस्तान में पंजाब है। तो इस पंजाब में अगर कौम परस्ती परवान चढ़ेगी तो कौम परस्ती का नजरिया क्या है कि हमारी कौम पहले है, इस्लाम उसके बाद में है। तो पंजाब का जो कौम परस्त होगा उसके क्या नजरियात होंगे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अभी आज तक मैंने कोई ऐसी पंजाब में कौम परस्त तहरीक बढ़ते नहीं देखी, लेकिन कल को कोई भी, आप ये अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन हम जिंदा रहें हम ना रहें, आप देखेंगे कि जब भी पंजाब में कौम परस्त तहरीक उठेगी उसके क्या एजेंडे होंगे मैं आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1 ये
کہ وہ لوگ سیکولر ہوں گے. وہ کہیں گے کہ اسلام نیچے ہے اور ہمارا جو سیکولرزم کا نظریہ ہے وہ اوپر ہے، کیونکہ ہم اپنی قوم کو مقدم جانتے ہیں، ہم اسلام کو نہیں جانتے. تو آپ دیکھیں گے جب بھی قوم پرست تحریک اٹھے گی وہ کیا کرے گی؟ وہ سیکولرزم پر یقین رکھے گی، وہ اسلام کو کم کرنے کی کوشش کرے گی. دوسری اس میں کیا ہوگی کہ اس قوم پرست تحریک کا انڈیا سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جو کہ پاکستان کا ہے، کیونکہ اب یہ قوم پرست ہیں، ان کے لیے اپنی قوم زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کے لیے پاکستان امپورٹنٹ نہیں. پاکستان تو نظریہ اسلام پر بنے، قوم پرست تو اپنی قوم کو امپورٹنٹ جانتا ہے. تو قوم پرست تو بولے گا بھائی جان انڈیا کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے، 1.5 ارب سے زیادہ وہاں پر لوگ رہتے ہیں، تو میں تو ان کے ساتھ تجارت کروں گا، میں ان کے ساتھ دوستیاں کروں گا، ان سے مجھے زیادہ فائدہ ہوگا. تو قوم پرست جو سا ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ انڈیا سے محبت کرے گا. یہاں پر میں ایک لو کا نشان ڈال دیتا ہوں. پھر یہ جو قوم پرست ہوں گے تیسرا کام کیا کریں گے کہ یہ جو سے ہیں اسرائیل سے بھی محبت کریں گے، اور نفرت تو بالکل بھی نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کہ محبت نہ کریں لیکن ان کے مخالف بھی نہیں ہوں گے. تو یہاں پر بھی ان کا ایک پیار بھرا تعلق بن جائے گا. کیوں بنے گا؟ کیونکہ ان کے لیے اپنے قومی مفاد ہیں. تو اگر انہوں نے اسلام کو مانتے ہی نہیں تو پھر تو ان کا اسرائیل سے مسئلہ ہی کوئی نہیں رہتا. وہ تو پھر اسرائیل جو مرضی کرتا پھر وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہماری قوم ہے، میں کل کو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، ہم علیحدہ ملک بن جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اسرائیل ہمیں زیادہ فائدہ دے گا. تو آپ یہ بھی چیز غور کریں. پھر کیا ہے کہ پنجاب میں جب بھی قوم پرستی کی لہر اٹھے گی وہ پاکستان کو توڑیں گے. کیوں توڑیں گے؟ وہ کہیں گے باقی صوبے تو ہمارے اوپر بوجھ ہیں، ہمارا جو بجٹ ہے ہم فیڈرل کو 22 ارب ڈالر دیتے ہیں، فیڈرل سے ہمیں 16 ارب ڈالر ملتے ہیں، تو ہم کیوں اتنے پیسے دیتے ہیں؟ تو وہ کیا کریں گے؟ پاکستان کو توڑیں گے. اس کے بعد وہ کیا کریں گے کہ ان کا پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہوگا. وہ کہیں گے نو ایٹمی پروگرام. آپ یہ میری پیشن کوئی بھی لکھ لیں، آپ یہ ویسے بھی یاد کر لیں، اور میں بھی آپ کے سامنے یہ ثابت بھی کروں گا تاکہ آپ کو پوری چیز کلیئر ہو جائے کہ ہمارا مسئلہ اس ٹائم کیا چل رہا ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو وہ کہیں گے کہ ہماری یہ جو زراعت ہے، جو بھی ایگریکلچر ہے، جو بھی ہمارے وسائل ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ہیں، وہ ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے. ہم نہ کسی کو زراعت میں حصہ دیں گے، نہ کسی کو باقی چیزوں میں حصہ دیں گے. پھر یہ کیا کریں گے کہ وہ کیا کریں گے کہ باقی قوموں کو باہر نکالیں گے. کون نکالیں گے؟ ٹھیک ہے، ان کو ماریں گے، ان پہ تشدد کریں گے، ان کی دکانیں جلائیں گے، ہر طرح کا ظلم کریں گے. تو پنجاب میں اگر قوم پرست تحریک شروع ہوتی ہے تو اس میں یہ والی جو 7 چیزیں ہیں وہ پائی جائیں گی. اب میں آپ کو باری باری قوم پرستوں پہ لے کر جاتا ہوں. سیکولرزم، ماہرنگ کا نظریہ کیا ہے؟ سیکولرزم. وہ کئی دفعہ انٹرویوز میں بول چکی ہے، جو کہ بلوچ قوم پرست ہے. اسی طرح ہی آپ دیکھیں منظور پشتین کا نظریہ کیا ہے، اس کے ساتھیوں کا نظریہ کیا ہے، سارے کے سارے سیکولر. یہ جو مقبوضہ یہ جو آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس کے سردار امان کا انٹرویو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کشمیر ایک سیکولر ریاست بنے، خود مختار بنے. اسٹیٹ ہوتی سیکولر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مذہب اٹسیلف سیکولر ہے. تو کیا ہوا کہ میں نے مثال آپ کو پنجابی قوم پرست کی تھی، لیکن آپ دیکھیں باقی تینوں پر پوری آ رہی ہیں، ٹک ٹک ٹک. عوامی ایکشن کمیٹی کے بھی لوگ سٹیج پر انڈیا کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کی مخالفت نہیں کر رہے. پی ٹی ایم جو سی ہے وہ بھی انڈیا کی تعریفیں کرتی ہے، آپ نے کبھی ان کا انڈیا کے خلاف بیان نہیں دیکھا ہوگا. ماہرنگ جو سی ہے وہ بھی ان کا جو سے دفاع کرتی ہے. آپ دیکھیں افغان طالبان بھی جو سے ہم انڈیا کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کے لیے قوم پرستی ہیں. تو آپ دیکھیں تینوں ٹک ہو گئے. آپ نے کبھی ایکشن کمیٹی سے، کبھی ماہرنگ سے، کبھی منظور پشتین سے، کبھی یہ جو سے ہیں یہ افغان طالبان، ان سے اسرائیل کے خلاف سخت بیان نہیں سنا ہوگا. تینوں ٹک ہو گئے. پاکستان کو توڑنے کی ساری بات کرتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں ہمیں خود مختار ہونا ہے، جو ایکشن کمیٹی والے ہیں. جو ماہرنگ والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بلوچستان آزاد کرانا ہے. جو پی ٹی ایم والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پشتونستان بنانا ہے. تو کیا ایجنڈا آ رہا ہے؟ پاکستان کو توڑنا. مثال میں نے آپ کو پنجاب کی دی ہے، لیکن دیکھیں سب پہ فٹ ہو رہی. کبھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بات نہیں کریں گے، کبھی مسئلہ کشمیر کی بات نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ ایکشن کمیٹی کہنے وہ خود کشمیری ہے، لیکن آپ ان کے سٹیج سے مقبوضہ کشمیر کے لیے جو بھارت کے خلاف آوازیں ہیں وہ نہیں سنتے. اسی طرح ہی آپ دیکھیں کبھی ماہرنگ نے کشمیر پر بات نہیں کی، کبھی منظور پشتین نے بات نہیں کی، کبھی ٹی ٹی پی نے بات نہیں کی. تو یہ بھی ٹک لگ رہے ہیں. پھر یہ سارے کہتے ہیں کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ ہمارے ہیں. کہ جیسے آپ دیکھیں ماہرنگ کہتی ہے بلوچستان کے وسائل ہمارے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بلوچستان پاکستان کے وفاق کو ہر سال
0.7 ارب ڈالر دیتا ہے، اور پاکستان کا وفاق باقی صوبوں سے پیسے نکال کر بلوچستان کو 2 ارب ڈالر دیتا ہے، کہ مطلب جتنا بلوچستان کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس سے 3 گنا زیادہ پاکستان کا وفاق یعنی کہ باقی صوبوں کے جو پیسے ہیں ان کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ چیز وہ نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے وسائل ہمارے ہیں، تم ہمیں سے کچھ نہیں لے سکتے۔ یہ آزاد کشمیر والے دیکھ لیں کہ ہر سال ان کے بجٹ میں جو کہ 300 ارب روپے کا ہے اس میں سے 240 ارب پاکستان کا وفاق ادا کر رہا ہے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ کشمیر کے وسائل پاکستان نہیں جائیں گے، تم لوگ اگر پیسے دیتے ہو تو دیتے رہو۔ اور یہی چیز پی ٹی ایم والوں کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی اینولی پاکستان کا وفاق ان کے حصے سے 1 ارب ڈالر زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ آپ یہ نمبر چیک کر لیں، اکنامک سروے آف پاکستان 2023-2024 ورلڈ بینک کی جو سی اس عرصے کی رپورٹس ہیں، ان سے سارا ڈیٹا اٹھایا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے وسائل ہمارے ہیں، تم اگر پیسے دیتے ہو دیتے رہو۔ اور پھر کیا آتا ہے باقی قوموں کو نکالنا۔ آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں کل بھی 5 پنجابی حجاموں کو شہید کر دیا گیا، تو وہ پنجابی حجاموں کو وہ اپنی طرف سے پھر بعد میں جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جی یہ جاسوس تھے، یہ تھے، وہ تھے۔ نیت یہ نہیں ہوتی، نیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ پنجاب میں اگر قوم پرستی اٹھے گی تو وہ کیا کریں گے کہ جتنی بھی دوسری قومیں ان کو مار کے کسی بھی طریقے سے باہر نکالیں گے۔ تو بلوچستان میں آپ کو یہی سیم چیز ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو پی ٹی ایم والے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے وہاں پر پنجابیوں کو نشانہ بناتے رہے، ٹی ٹی پی کو ساتھ میں لا کے۔ اب جو ٹی ٹی پی ہے یہ بھی بذات خود جون سی ہے، خود کو کہتے اسلامی تنظیم ہے، لیکن یہ بھی قوم پرست بن چکے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ آپ کی اسکرین پر آپ کو ایک پریس ریلیز نظر آ رہی ہوگی جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھی فوجیوں کو پاکستانی فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پنجابیوں کی فوج ہے اور پنجابی استعمار کی فوج ہے۔ تو ٹی ٹی پی بھی بنیادی طور پر پی ٹی ایم کی اتحادی ہے اور یہ بھی اب ایک قوم پرست جماعت بن چکی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قوم پرستی میں مثال میں نے آپ کو پنجاب کی دی ہے، لیکن یہ جتنے کے جتنے پوائنٹس ہیں ان ساروں کو یہ ساری قومیں ٹک کر رہی ہیں، تو حیرت کی بات نہیں۔ لیکن اب آپ یہاں پر غور کریں، جیسے ہمارے پاس مثال آ جاتی ہے بنگلہ دیش کی کہ بنگلہ دیش پاکستان سے کیوں علیحدہ ہوا۔ یہاں پر لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا 2 قومی نظریہ فیل ہو گیا۔ بھائی جان نہیں، ہمارا جو نظریہ تھا وہ کیا کہتا ہے، اسلام پہلے ہے، ہماری قومی شناخت اس کے بعد میں پہلے مسلمان ہوں پھر پنجابی۔ جب آپ اس نظریے کو الٹا کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہماری قومی شناخت پہلے ہے، اسلام اس کے بعد میں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پاکستان آپ کے لیے وجود نہیں رکھتا، پاکستان بے معنی ہو جاتا ہے۔ کہ پاکستان کی اسرائیل سے کیوں لڑائی ہے، پاکستان کی تو اسرائیل سے اس لیے لڑائی ہے کیونکہ پاکستان کی اسلامی شناخت۔ لیکن آپ اگر اپنی قوم کو اوپر رکھ رہے ہو پھر آپ کی اسرائیل سے کیا لڑائی رہے گی؟ وہ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں یہ ان کے نام لیتے ہیں۔ پاکستان کی انڈیا سے کیا لڑائی ہے، ہماری ان کے ہندوتو سے لڑائی چل رہی ہے کہ وہ ہمارے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی قومی شناخت کو اوپر رکھتے ہو تو پھر آپ کی انڈیا سے کیا لڑائی رہ جاتی ہے؟ تو پھر تو اس حساب سے آپ کو ان کا دوستی کرنی چاہیے، تو آپ دیکھیں سارے دوستی کرنے۔ تو اسی طرح ہی جیسے مسئلہ کشمیر ہے تو وہ پاکستان کا مسئلہ کیوں ہے، کیونکہ وہاں پر مسلمان بستے ہیں۔ لیکن جو قوم پرست ہیں وہ چاہے کشمیری قوم پرست بھی ہو جائیں وہ بھی آپ کو انڈیا کے خلاف بولتے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ مسئلہ کشمیر ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں، ان کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، اپنی قوم امپورٹنٹ ہے، اسلام اس کے بعد میں آتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جتنے بھی قوم پرست ہیں یہ سارے کے سارے جو سے ہیں ہمیشہ سے پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ادھر سے سمجھاتا ہوں کہ اگر پنجابی قوم پرستی کرتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اگر سندھی قوم پرستی کریں گے تو ان کے لیے پاکستان بے معنی ہو جائے گا، وہ تو کہیں گے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر قوم پرستی پھیلے گی وہ کہیں گے ہمارے لیے افغانستان اور ایران زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ہم ان کے ساتھ زیادہ الائنس ہے، ہمارا پاکستان سے کیا تعلق ہے۔ اگر یہاں پر قبائلی اضلاع میں قوم پرستی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں افغانستان زیادہ قریب پڑتا ہے، باقی سارا دور پڑتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ الائنس کریں گے، ہمارا بارڈر کھولو، ہمیں اسمگلنگ کی اجازت دو، ہم نے اپنی قوم کو فائدہ پہنچانا ہے، بے شک ہم اگر ڈرگ ٹریڈ بھی کریں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہماری قوم کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں بھی یہ جو بی ایل اے والے ہیں یہاں پر بہت بڑی کاشت میں افیون کی کاشت کر رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسمگلنگ کرنے دو، ہمیں بھی افیون کی کاشت کرنے دو، کیونکہ ہماری قوم کا فائدہ ہو رہا ہے، باقی دنیا کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ ان کا تعلق ہے۔ اگر اسلام میں یہ چیز حرام ہے تو یہ اس سے ہمارا تعلق نہیں، کیونکہ ہم نے اپنی قوم کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو پورا سینیریو ہے، میں نے گزشتہ دفعہ بھی آپ سے بات کی تھی کہ ہم جب تک اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکیں گے ہم اس کا حل ہی نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو مثال کے ساتھ جو ان سے ثابت کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں اور کیوں ہمیں یہ جو بڑے بڑے دانشور ہیں بیٹھ کے مس گائیڈ کرتے ہیں
اور اس کے نتیجے میں ہم وہی غلطیاں جو ان سے بار بار دہراتے ہیں. تو اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنے لگا ہوں, اس سے آپ کو پوری چیز سمجھ میں آ جائے گی. دوستو یہ ایک گاڑی ہے اور اس گاڑی میں 2 سیٹیں ہیں, ایک یہ ڈرائیونگ سیٹ ہے اور ایک یہ پیسنجر سیٹ ہے. تو یہاں پر ایک ہمارے ساتھ پیسنجر بیٹھا ہے اور یہ ایک ڈرائیور بیٹھا ہے جو کہ پاکستان ہے. اب اس گاڑی میں ہمارے سامنے 2 ڈائریکشنز ہیں. ایک ڈائریکشن یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں پشاور, اور ایک ڈائریکشن یہ ہے جو کہ اس کے بالکل الٹی ہے اور وہ ہے کوئٹہ. اب ہمارا جو ڈرائیور ہے وہ پشاور جانا چاہتے ہیں اور ہمارا جو پیسنجر ہے وہ کوئٹہ جانا چاہتا ہے. آپ اس مثال کو دیکھیں گے آپ کو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. اب پشاور سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ پاکستان. یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ پشاور یا کوئٹہ کے شہری ہم سے ناراض نہ ہو. دیکھیں پاکستان کے قومی مفاد کیا کیا ہیں؟ پاکستان قومی مفاد ہیں اپنی معاشی سیکیورٹی, ٹھیک ہے, ہماری معیشت ٹھیک رہے, ہمارا جو رقبہ ہے اس کی ہم حفاظت کریں کہ ہمارا جتنا بھی ایریا ہے وہ اتنا ہی رہے, وہ نہ ٹوٹے. پھر ہمارا کیا ہے؟ ہمارے مفادات میں کشمیر آ جاتا ہے. ہمارے مفادات میں انڈیا سے مخالفت اسی وجہ سے بن جاتی ہے کیونکہ انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے. تو ہمارے یہ جو ہیں براڈر مفادات ہیں جس میں ہمارا ایٹمی پروگرام بھی آ جاتا ہے, باقی ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اور آپ اسی چیز کو اب ریورس کرتے ہیں کوئٹہ میں. یہاں پر فرض کیا ہم قوم پرستی میں جاتے ہیں, تو ایک جو قوم پرست ہے اس کے مفادات کیا ہیں کہ اس کو پاکستان کے معاشی مفاد سے کچھ نہیں لینا دینا, اس کو اپنی قوم کا مفاد عزیز ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان کے مفاد سے میرا کیا تعلق ہے, مجھے اپنی قوم کو کرنا ہے. دوسرا اس کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ میں ایک علیحدہ ریاست بناؤں جو کہ قوم پرستی کے اوپر مبنی ہو. تو میں پاکستان کے رقبے کو رقبہ مانتا ہی نہیں, میں تو چاہتا ہوں میری قوم سیپریٹ رہے. مسئلہ کشمیر, انڈیا, اسرائیل, اس سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں, نہ اس کا پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے کوئی تعلق ہے. اب دوستو یہاں پر ہمارے ملک کے دانشوروں کے لیے جو ایک بہت بڑا سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب آپ جانا چاہتے ہو پشاور اور آپ کا جو پیسنجر ہے وہ جانا چاہتا ہے کوئٹہ, تو آپ کیا کرو گے؟ تو اب دیکھیں میں آپ کو باری باری ان قوم پرست تحریکوں کی تاریخ بتاؤں گا اسی مثال کے ساتھ کہ فرض کیا یہ جو پیسنجر ہے یہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے ایکشن کمیٹی والا. جیک بھی ایک قوم پرست موومنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کشمیری اوپر ہیں باقی سارے ہم سے نیچے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے ایکشن کمیٹی کی مثال لے دی. اب یہ جو قوم پرست ہے اس کو چونکہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر پاکستان بیٹھا ہوا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جان چلیں جی پشاور کی طرف چلتے ہیں. تو یہ قوم پرست جو ہے یہ تو ریزسٹ کرے گا, یہ کہے گا کہ نہیں میں نے تو ادھر نہیں جانا, میرے تو بھائی جان یہ مفادات ہے, میں نے ادھر جانا. تو اب ہوگا کیا کہ آپ اس کو کہتے ہو کہ یار میں نا تمہیں اگلا جو سٹاپ آئے گا وہاں سے میکڈونلڈ کا برگر بوتل اور بڑی مہنگی چیزیں لے کر دوں گا, تم وہ کھاتے پیتے جانا اور پھر جو سے ہم کٹھے پشاور پہنچ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں سٹاپ کے اوپر. اب آپ سٹاپ پہ گئے, آپ نے اسے میکڈونلڈ لے کر دیا. میکڈونلڈ کیا ہے 3 روپے یونٹ بجلی. آپ نے اس کو ساتھ بوتل بھی لے کر دی, آپ نے اسے کہا 2000 روپے من آٹا بھی لے لو. اور آپ نے جب یہ سب دے دیا تو آپ کی توقع یہ تھی کہ چونکہ میں نے اسے چیزیں کھلا دی ہیں تو وہ میرے ساتھ پشاور پہنچ جائے گا. لیکن ہوا کیا کہ اس نے یہ چیزیں کھا لی, لیکن جب اسے جانا ہی کوئٹہ تھا تو وہ آپ کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس کے بعد وہی صورتحال بنی جو کہ آج آپ کے سامنے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب 2 لوگوں کی منزل ایک ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہ ایک ساتھ چلیں گے. جب ایک گروہ کی منزل ہی آپ کے ساتھ ایک نہیں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں گے؟ اور یہ منزل ایک کب ہوگی؟ جب آپ بولیں گے کہ ہمارا جو اسلام کے لحاظ سے, کلمے کے لحاظ سے تعلق ہے وہ ہماری قوم پرستی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ بے شک ان کو یہ جو بجلی ہے, یہ جو آٹا ہے, آپ اس کو فری بھی کر دیں, آپ ان کو فری گیس بھی دے دیں, آپ ان کو فری ہر چیز دے دیں, آپ ان کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی ٹھہرا دیں. جس بندے کی منزل جو سی ہے دوسری طرف ہے وہ ان چیزوں سے فائدہ بھی لے گا لیکن پھر بھی اس سے ادھر ہی جانا ہے کیونکہ اس کا اور آپ کا جو منزل ہے وہ ایک نہیں ہے. اور یہ باتیں ہمارے آج کے دور میں پالیسی میکرز کو سمجھ نہیں آتی. اب میں آپ کو اس کی مثال چینج کر دوں گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ایکشن کمیٹی نہیں ہمارے ساتھ, یہ BLA, BYC, یہ جو بلوچ قوم پرست ہیں, ہم ان کی مثال لے لیتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ آج کے دور میں جتنے بھی بلوچستان کے بڑے دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست نے وہاں پر سرداری نظام کو زیادہ تحفظ دیا جس کی وجہ سے مقامی جو آبادی ہے وہ ان سے بیزار ہو گئی. تو ہم نے یہ کن کن سرداروں کو تحفظ دیا ہے, ذرا ان سرداروں پہ غور کرتے ہیں نا. بلوچستان کا جو سب سے پہلا وزیر اعلیٰ بنا اس کا کیا نام تھا؟
عطا اللہ مینگل جو کہ اختر مینگل کے والد ہیں. عطا اللہ مینگل شدید ترین قوم پرست، بدترین قوم پرست. وہ کہتا تھا کہ ہماری بلوچ قوم علیحدہ ہونی چاہیے، ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں چلنا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس عرصے کے دوران اس کو اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا. ہم نے کہا یار تم بیٹھ کر گاڑی ڈرائیو کر لو، ہم دونوں اکٹھے پشاور پہنچ جائیں گے. لیکن آپ کا جو ڈرائیور ہے بھائی جان وہ قوم پرست ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام نیچے ہے، قوم پرستی اوپر ہے. تو آپ کے ڈرائیور کو آپ نے ڈرائیونگ سیٹ بھی دے لی، اس نے کیا کیا کہ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں بلوچستان میں قوم پرستی پھر سے آ گئی. اس کے بعد دوسرے آپ نے کس سردار کو نوازا؟ اکبر بگٹی کو. اکبر بگٹی کو وزیر اعلیٰ بھی بنایا، اس کو گورنر بھی بنایا، لیکن وہ ہے تو قوم پرست. چاہے آپ جو مرضی کر لیں، وہ بھائی جان آپ کے نظریہ اسلام کو اوپر نہیں مانتا، وہ قوم پرستی کو اوپر مانتا. تو اس پر کیا ہوا کہ آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ بھی بنایا، آپ نے اس کو گورنر بھی بنایا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر بھی آپ سے بغاوت کی. کیا آپ کو کچھ حاصل ہوا؟ نہیں. آج بھی بلوچستان کے حالات خراب. آپ بے شک اس کو 10 سال مزید بھی رکھ لیتے، اس کے بعد بھی نتیجہ نکلنا تھا، کیونکہ آپ کی اور اس کی منزل ہی الگ الگ ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہو وہ آپ کے ساتھ چلے گا؟ پھر اس کے بعد آپ غور کریں، اختر مینگل جو کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ شور مچاتا ہے، اس کو بھی باقاعدہ وزیر اعلیٰ بنایا. تو یہ جو سردار نواب نوازے گئے ہیں یہ تو قوم پرستوں کے اپنے لوگ ہیں. اختر مینگل سے بڑا قوم پرست کون ہے؟ سگا بھائی جون سا ہے، وہ دہشت گرد تنظیم چلا رہا ہے. تو آپ نے اس کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا، اس کو ڈرائیونگ سیٹ دی، لیکن اس نے چونکہ جانا دوسری طرف ہے، کوئٹہ کی جانب وہ جا رہا ہے. آپ اس کو کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پشاور جائے گا؟ آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا، اینڈ ریزلٹ کیا نکلا؟ وہ آج بھی پاکستان کے خلاف. وہ آج بھی کہتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اس کی آن دا ریکارڈ اسٹیٹمنٹ موجود، آپ جا کے سن لیں. تو وہ کیسے چلے گا آپ کے ساتھ؟ اس کے علاوہ یہ جو ہے خدا بخش مری، یہ جو مری قبیلہ ہے، ان کی پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ بغاوتیں نہیں ہیں. خدا بخش مری صاحب کو جنرل ضیاء نے جو ہے بلوچستان کا مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا. تو اب کیا ہے، آج ان کا قبیلہ بھی اینٹی پاکستان ہے، قوم پرست. اور اسے ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے سامنے ایک چیز آ رہی ہے کہ آج کے دور میں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آپ قوم پرستوں کو اقتدار سونپتے ہیں تو قوم پرست جو سے ہیں چیزیں ٹھیک کر دیں گے. ہوگا کیا کہ چونکہ آپ کی اور قوم پرستوں کی منزل ہی ایک نہیں ہے، تو وہ قوم پرست کو آپ نے اقتدار دے دیا. تو ہاں میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کے اختیار کے دوران جو ان سے دہشت گردی نہ ہو سکتا ہے دہشت گرد رک جائیں، اس کا لحاظ کر لیں، لیکن وہ دہشت گرد اس کی حکومت سے پورا فائدہ اٹھائیں گے. اور ہوگا یہ کہ جب وہ حکومت سے جائے گا تو اس کے بعد دہشت گرد پھر آپ کو رگڑیں گے. اور یہی پاکستان میں ہوتا رہا ہے. اگر آپ کو اس مثال پر یقین نہیں آ رہا، میں نے آپ کے سامنے سرداروں نوابوں کے نام بھی لے لیے، تو میں مثال چینج کر دیتا ہوں. میں آپ کو لے کر جاتا ہوں بنگلہ دیش میں. جب بنگلہ دیش تھا جو کہ اس وقت ایسٹ پاکستان جس کو اس وقت کہا جاتا تھا، تو اس وقت پاکستان نے کیا کیا کہ بنگلہ دیش جیسے ہی یہ مشرقی اور مغربی پاکستان علیحدہ ہوتا ہے تو قائد اعظم اعلان کرتے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہوگی. تو اسی وقت جو سے وہاں کے قوم پرست جو سے ووٹ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری تو نہیں، ہماری تو بنگالی زبان. حالانکہ ہم دیکھیں تو یہ جو ویسٹ پاکستان ہے جس میں پنجابی، سندھی، بلوچ، پختون رہتے ہیں، یہاں پر بھی کوئی اردو نہیں تھا بولتا. پنجابی بولتے تھے، سندھی بولتے تھے، پختون پشتو بولتے تھے، بلوچی بلوچ زبان بولتے تھے. تو ہمارے لیے بھی اردو اتنی نہیں تھی جتنی ان کے لیے تھی. لیکن وہ انہوں نے وہاں پر قوم پرستی شروع کی. اور قوم پرستی میں کانسیپٹ کیا ہے کہ قوم اوپر ہے، اسلام نیچے. تو جیسے ہی وہ یہ لے کر آئے، پاکستان نے جب یہاں پر فسادات ہوتے دیکھے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ڈرائیونگ سیٹ پر ایک قوم پرست کو بٹھا دیا جن کا نام تھا حسین شہید سہروردی. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے بالکل پاکستان بنانے میں اپنا ایک رول ادا کیا ہے، میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہا. لیکن ڈاکومنٹڈ چیز ہے کہ اس وقت یہ لوگ سارے قوم پرستوں کو پروان چڑھا رہے تھے. تو حسین شہید سہروردی صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے 2 قومی زبانیں کر دی، بنگالی اور اردو. حالانکہ آپ اصولاً دیکھیں تو یہ جو سی ہے یہ پورے ویسٹ پاکستان کے ساتھ جاتی ہے کہ یہاں پر اردو بولنے والا کوئی نہیں. لیکن ان کو بتایا گیا کہ ہماری بنگالی زبان زیادہ سپیریئر ہے، تم جو سے ہو انفیریئر لوگ ہو، تمہاری 2 قومی زبانیں ہم نے شامل ہی نہیں کرنی. ہم نے یہ والا کڑوا گونڈ بھی پیا. ہم نے ان کو وزیر اعظم بھی بنایا. کیا مسئلہ حل ہوا؟ نہیں ہوا. پھر کیا ہوا کہ آپ باری باری دیکھتے جائیں. ہم نے جو ان کو نوازنے کا پورا سین شروع کیا ہوا ہے کہ اے فضل حق صاحب، بے شک ان کا پاکستان بنانے میں بڑا اہم رول تھا، میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا. لیکن پاکستان بننے کے فوراً بعد وہ بھی نیشنلسٹ موومنٹ میں شامل ہو گئے تھے.
تو ہوا کیا کہ 1954 میں فضل الحق صاحب کو وہاں پر پورا سی ایم بنایا, ان کو پورا انچارج بنایا کہ وہ جو سے ہیں قوم پرست ہیں وہ خود اپنے ان مسئلوں کو حل کر لیں گے. لیکن ان کے بننے کے بعد بھی کہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تب بھی مسئلے حل نہیں ہوئے, بالآخر ان کو معزول کرنا پڑا. پھر وہ آ کر وفاق میں ایجوکیشن کے منسٹر بھی رہے, لیکن وہ جو مسئلہ تھا وہ قوم پرست بن کے بھی حل نہیں کر سکے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عوامی لیگ کو جو کہ قوم پرست جماعت تھی, ان کو باقاعدہ 1959 میں ان کو وزیر اعلیٰ بھی دیا گیا ان کا اپنا. لیکن جب آپ نے عوامی لیگ کو طاقت بھی دی تب بھی کیا ہوا کہ عوامی لیگ نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا, انہوں نے پاکستان مضبوط نہیں کیا. وہ اس عرصے کے دوران اپنے قوم پرستوں کو مضبوط کرتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی قوم پرست کو اپیز کرتے ہو, خوش کرتے ہو, اس کو کہتے ہو کہ بھائی جان تم تھوڑی دیر اقتدار سنبھال دو, شاید اگر اس بندے کو ہم اقتدار دیں تو مسئلہ حل ہو جائے, تو اس عرصے کے دوران وہ جو قوم پرست ہوتا ہے وہ مزید قوم پرستی پھیلاتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی کام کرے, وہ کہتے ہیں جی یہ سارا پاکستان لوٹ کے کھا گیا, یہ سارا مال پاکستان کے پاس چلا گیا, یہ سارا مال پاکستان لے رہا ہے ہم سے. تو اس قوم پرست کے جانے کے بعد حالات مزید بگڑتے ہیں. اور وہ یہ حرکت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر حالات ٹھیک ہو گئے تو پھر تو انہوں نے مجھے موقع ہی نہیں تھا دینا. تو جتنے حالات خراب رہیں گے اتنے میرے لیے اپرچونٹیز پیدا ہوتی رہیں. تو یہ جو پوری مثال ہے یہ آپ کے سامنے کیا چیز ثابت کر رہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی غلطیاں ہم نے کی وہ یہ نہیں کی کہ ہم نے بلوچ سرداروں کو جو سے اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے یا پاکستان نے سپورٹ کیا, ہم نے بلوچ قوم پرست سرداروں کو سپورٹ کیا. اختر مینگل بھی وزیر اعلیٰ, اکبر بگٹی بھی وزیر اعلیٰ, طاء مینگل بھی وزیر اعلیٰ, یہ میں نے آپ کے سامنے نام لیے. تو یہ کیا یہ لوگ بلوچ سردار نہیں تھے؟ اور آج کے دور میں انہی کے جو بچے ہیں وہ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ بغاوت کر رہے ہیں. تو کیا ان سرداروں کو نوازا نہیں کیا؟ اور وہی جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو مین مسئلہ کیا ہے؟ ڈائریکشن کا ہے کہ آپ کی اور قوم پرستوں کی ڈائریکشن جب تک ایک نہیں ہوگی آپ ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. اب بڑے دوست ہمارے یہاں پر کہتے ہیں کہ جی ملٹری آپریشن کام کیوں نہیں کر رہے. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کیا میں اس پیسنجر کو پشاور لے کر جا رہا ہوں, اور وہ جانا تو کوئٹہ جاتا ہے کیونکہ اس کے مفادات علیحدہ ہیں, میرے علیحدہ ہیں. تو وہ اب کیا کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ لڑائی شروع کر دیتا ہے. اب میں اس کو باندھ دیتا ہوں, میں نے ملٹری آپریشن کر دی. اب فرض کیا میں نے آپریشن کر بھی دیا تو وہ بندہ میرے شاید پشاور رکنے تک تو بندہ رہے گا, لیکن جیسے ہی میں اپنی گاڑی سے اتروں گا تو اس کو ہی مجھے کھولنا پڑے گا. جیسے میں کھولوں گا وہ واپس کوئٹہ چلا جائے گا. تو آپ اگر ملٹری آپریشن کریں گے بھی تو ہم وقتی طور پر مریض کو پیناڈول کھلا رہے ہیں, لیکن ہم اس مریض کو اینٹی بائیوٹک فراہم نہیں کر پا رہے. تو اب اینٹی بائیوٹک کیا ہے یہ آپ سب کا سوال ہوگا. تو اینٹی بائیوٹک بھائیوں یہ ہے کہ جس نظریے پر ہمارا ملک بنا تھا وہ بات ہم نے دفن کر دی ہے. ہم یہ چیز بھول چکے ہیں. ابھی بھی میں جب خود اس چیز پر غور کرتا ہوں تو ہمارے لوگ یہ چیز ہی بھول گئے ہیں کہ ہم پنجابی, پختون, بلوچی, سندھی, یہ جو بلوچ سندھی ہم سارے اکٹھے کیوں ہیں؟ ہم ایک کلمے کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سارے ایک ہی کلمہ پڑھتے تھے, ہم ایک ہی ملک میں رہیں گے. ہمارا صرف یہ کانسیپٹ تھا. تو کیا آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی میڈیا کیمپین چل رہی ہے کوئی حکومت کی جانب سے یا کوئی ویسے کوئی کیمپین چل رہی ہو جس میں کہا جائے کہ ہم ایک کلمے کی بنیاد پر اکٹھے ہیں؟ نہیں. تو جیسے ہی ہم نے اپنے نظریے کے خلاف, نظریے کے حق میں باتیں کرنی بند کر دی ہیں, اور آپ دیکھیں باقاعدہ ایک سوفسٹیکیٹڈ کیمپین چلائی گئی پاکستان میں گزشتہ 4 سے 5 سالوں میں کہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ اسٹریٹجیکلی میمز وائرل کی گئیں. اور وہ میمز آپ کو کیا بتاتی تھی؟ غور کریں. مطالعہ پاکستان میں ہمیں جھوٹ پڑھایا گیا کہ یہ جو پورا ایک فلسفہ ہے کہ مطالعہ پاکستان میں ہمیں جھوٹ پڑھایا گیا ہے, اس میں بنیادی جو ٹارگٹ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ کلمے کی بنیاد پر یہ قومیں اکٹھی ہوئی ہیں. یہ بات جھوٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس چیز کا اثر کتنا ہو رہا ہے کہ فرض کیا ایک علاقے کے لوگ ہیں اور ان کے مفادات ہی علیحدہ ہیں, ایک پورا شہر ہے اور وہ پورا شہر قوم پرستی میں ہے اور وہ قوم پرستی کے یہ ایجنڈے مانتا ہے. تو آپ وہاں پر فرض کیا ملٹری آپریشن کر بھی لیتے ہیں, دہشت گرد پکڑ بھی لیتے ہیں, تو وہاں سے مزید لوگ آ جائیں, کیونکہ وہ تو ایک اسپیسیفک نظریے کو چل رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو توڑنا ہے اور اپنی قوم کو فائدہ پہنچانا ہے. اس کے لیے ہمیں انڈیا سے مدد لینی پڑے کوئی مسئلہ نہیں, اسرائیل سے مدد لینی پڑے کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ہماری قوم اوپر ہے, یہ نظریہ نیچے ہے کہ ہم ایک کلمے کے نام پر اکٹھے ہیں. تو جب تک ہم اس نظریے کو نہیں ماریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے.
اور یہ جو کام ہے حکومت کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ فرض ہمارا بنتا ہے کہ ہم یہ باتیں سمجھیں. آخر کیا وجہ ہے کہ جتنے بھی قوم پرست ہیں سب کے ایجنڈے ایک جیسے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تھے. میں نے آپ کو پنجابی کی مثال دی, لیکن آپ دیکھیں ہر قوم پرست تحریک اس میں یہی کام کر رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بائی ڈیزائن جو ہے ہمارے نظریے کو ختم کیا گیا اور قوم پرستی کا نظریہ جگہ جگہ پروان چڑھایا جا رہا ہے. تو آپ نے پاکستان کے نظریے کا تحفظ کرنا ہے. اور بالکل ویڈیو کے آخر میں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ایک انتہائی فضول قسم کی بات کی ہے, میں ان جیسے سنجیدہ بندے سے اس بات کی توقع نہیں تھا کر سکتا کہ وہ کہتے ہیں کہ فوجی جو شہید ہوتے ہیں تو تنہا کے لیے ہوتے ہیں. تو میں مولانا صاحب کو چند حدیثیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی حدیثیں سوشل میڈیا پر لکھیں. تو یہ آپ کی اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. سب سے پہلی جو حدیث ہے سنن ابو داؤد حدیث 5121, جو شخص عصبیت, قوم پرستی یا نسلی تعصب کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں, اور جو عصبیت کی بنیاد پر لڑے وہ ہم میں سے نہیں, اور جو عصبیت کی حالت میں مرے وہ بھی ہم میں سے نہیں. تو آج کے دور میں یہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد جماعتیں ہیں, یہ جو کشمیر میں بھی قوم پرست اٹھے ہیں, اور یہ جو بلوچ قوم پرست ہیں, ان کے حق میں ہماری پی ٹی آئی کے لوگ بھی جا کر کہتے ہیں اپنے وطن کے لیے یہ لوگ مرتے شہید ہوئے. تو یہ رسول اللہ کا فرمان ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے, میں خود سے تو نہیں بتا رہا, کہ جو عصبیت پر مرے وہ مسلمانوں سے ہے ہی نہیں. جب اللہ کے رسول نے فرما دیا تو پیچھے کیا رہ جاتا. پھر آپ کو میں ایک اور حدیث دکھاتا ہوں. جو شخص کسی اندھے جھنڈے کے نیچے لڑے, عصبیت کی بنیاد پر غصہ کریں یا عصبیت کی طرف بلائے اور اسی راہ میں مارا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1850, کہ جو بندہ بھی قوم پرستی کے اوپر مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت پہ مرتا ہے, وہ اسلام کی موت پر نہیں مرتا. تو مولانا صاحب کو کم از کم اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو کہ قوم پرستی کے نام پر جنگ لڑ رہے ہیں, یہ اس نظریے سے جنگ لڑ رہے ہیں جس کی بنیاد پر اسلام پہلے اور قوم پرستی نیچے. تو جو لوگ اسلام کے لیے شہید ہوتے ہیں وہ مختلف لوگ ہیں, اور جو لوگ عصبیت پر مارے جا رہے ہیں ان کے متعلق جب رسول نے فرما دیا ہے کہ وہ جاہلیت کی موت پر مارے جا رہے ہیں, تو آپ کیسے اس طرح کی بیان بازی دے رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ وہ اپنے بیان پر دوبارہ رجوع بھی کریں گے, اور یہ جتنے بھی لوگ اپنی غلط فہمی میں ہیں یا اپنی قبائلی عصبیت میں اپنی قوم پرستی پر مارے جانے والوں کو شہید قرار دے رہے ہیں, ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ایک دفعہ اسلام کو پڑھیں, ان احادیث کو پڑھیں کہ عصبیت کے متعلق وہاں پر کیا لکھا گیا. تو پاکستان کوئی قوم نہیں, پاکستان ایک نظریہ ہے. نظریہ یہ ہے کہ اسلام اوپر ہے, میری قوم اس سے نیچے ہے. بہت شکریہ.